बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। लाहौर में आज एक तकरीब हुई, इंडस हॉस्पिटल के इफ्तिताह की तकरीब। ये कराची में बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। शहबाज शरीफ साहब आज इसके इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने, जहाँ लोग बड़े बड़े कारोबारी सनती हजरात अरबों रुपए के चंदे दे रहे थे, खिदमत का मौका था, बेहतर था कि इस मौके को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके को सियासत के लिए इस्तेमाल किया और मुसलसल झूठ बोलते रहे। कैसे? मैं अभी आपके सामने ये झूठ रख देता हूं और हकीकत रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या झूठ बोल रहे थे, अपनी हुकूमत के बारे में वो क्या झूठ बोलते हैं, और ये झूठ कैसे बेनकाब हुए हैं खुद उनकी अपनी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के साथ। मैं आपको ये तमाम तर हकीकत बता देता हूं। तो माजरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इंडस हॉस्पिटल की तकरीब से खिताब करते हुए दो झूठ तो खासतौर पर बहुत बड़ी बोले। पहला झूठ यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3.5 बरस में एक धेला भी वापस नहीं किया। सिर्फ कर्जे लिए, वापस एक धेला भी नहीं किया। वैसे धेले से बड़ी मोहब्बत है मियां साहब को, ये बार बार कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, और एक धेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस नहीं किया। माजरा क्या है अब आप देख लीजिए। ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है, 16 मई 2022 की ये खबर है। ताहिर अमीन साहब ने इसे पोस्ट किया है, और इस खबर में यानी 16 मई 2022 का मतलब है कि ये इस हुकूमत के, इस मुत्तहिदा इंपोर्टेड हुकूमत के जारी करदा आदादो शुमार हैं। ये आदादो शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने $52 बिलियन का कर्जा लिया, $52 बिलियन का कर्जा लिया, और यहां पर लिखा हुआ है रिटायर्ड 36.05 बिलियन, 36 बिलियन का कर्जा वापस किया। अब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बाकी दोनों हुकूमतों से, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ज्यादा बनती है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में 49.761 बिलियन का कर्जा लिया अपने 5 साल में, और वापस किया 5 बरस में 27.071 बिलियन डॉलर। फिर इसके बाद जो है पीपल्स पार्टी के आदादो शुमार ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी, उसने 25 बिलियन का कर्जा लिया और 14 बिलियन का कर्जा वापस किया। पीपल्स पार्टी ने भी जो कर्जा वापस किया वो 50% से जायद था। परवेज मुशर्रफ साहब के दिनों में जो कर्जा लिया गया वो था 17 बिलियन का, जो कर्जा वापस किया गया वो था 14 बिलियन का। इनके दौर में वापस किया गया कर्जा ठीक ठाक ज्यादा था, सबसे बेहतर था, क्योंकि बाहर से पैसे भी बहुत आए थे, कर्जे के अलावा इमदाद बहुत आई थी। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने ये वापस की, इसलिए ये हुआ। अब ये आदादो शुमार हैं और ये इनकी हुकूमत के जारी करदा आदादो शुमार हैं, ये झूठ नहीं हो सकते। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज और इनकी जमात के बड़े, ये मुसलसल झूठ बोलते हैं, और बड़ी आसानी के साथ झूठ इसलिए बोलते हैं कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की, तेल की कीमत बढ़ गई, ये इस पर झूठ बोलते रहेंगे जलसों में खड़े होकर कि शहबाज शरीफ ने कीमत कम कर दी। लोड शेडिंग पे झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन ये पेट्रोल की कीमत पे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको हुकूमत को खुद अनाउंस करना पड़ता है, खुद हुकूमत को ऐलान करके बताना पड़ता है, तो वहां ये झूठ नहीं बोल सकते। बाकी जगहों पे इत्मीनान से झूठ बोलते हैं, जैसे ये आज तक झूठ बोलते हैं कि बीआरडी पेशावर चलती नहीं है, जलती ज्यादा है, उसमें अब तक गड्ढे हैं, और उसको पाकिस्तान में तमाम जो मास ट्रांजिट मंसूबे हैं उनमें वाहिद मंसूबा है जिसको अवार्ड मिला है। बाकी शहबाज शरीफ साहब के मुतादिद मंसूबे, किसी को अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड मिला बीआरडी पेशावर को, लेकिन ये लोग झूठ बोलेंगे और झूठ बोल के आपको बताते रहेंगे, और मीडिया इनके झूठ का हमेशा साथ देता है, क्योंकि इमरान खान साहब मीडिया को इश्तिहारात देके खरीदते नहीं है, ये मीडिया को गुलाम बनाते हैं, जर खरीद गुलाम, और ये बेशर्मी के साथ झूठ बोलते रहते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं, इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमात का इस वक्त बनी गाला में इजलास हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन है इजलास खत्म हो चुका हो, अहम तरीन फैसले हो रहे हैं, और इमरान खान साहब बनी गाला वापस आ चुके। इमरान खान साहब के लिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो हमने सिक्योरिटी फराहम की है, यही सिक्योरिटी इमरान खान साहब की जमानत खत्म होने पर उनको गिरफ्तार कर लेगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। वो एक बार फिर ट्विटर पे आए हैं और उन्होंने आके मुताबिक ट्वीट्स करते हुए बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं
وہ غیر اخلاقی زبان بھی استعمال کرتے ہیں, مخالفین سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام لوگوں کو اس وقت سازشی اور غدار کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب میں اخلاقیات نہیں ہیں. یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں بلاول کا طبی ملاحظہ کروایا جائے, بلاول کا فزیکل چیک اپ کروایا جائے, بلاول مرد نہیں ہے. یہ ان کے آن ریکارڈ بیانات موجود ہیں, اور آج یہ لوگ بے شرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے مل کر حکومت میں موجود ہیں, کیونکہ ان کو حکم دیا گیا ہے. اس حکومت کے چلانے کے لیے ان کو حکم دیا گیا ہے, اور انہوں نے اس حکم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر سازش کی ہے. مالی وسائل بھی استعمال کیے ہیں اس سازش کے لیے, اور یہ مالی وسائل لوٹے گئے مالی وسائل ہیں. اس کے بعد آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالہ واپس آئے, ڈر کے چھپ کے بیٹھتا ہے پشاور میں, اور وہاں پر جو ہے وہ تکے کھا رہا ہے, واپس نہیں آ رہا, تو میاں نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اب یہ لوگ خود بتا دیں. عمران خان کا چند ہفتوں کا پشاور میں رہنا, چھپ جانا ہے, اور میاں نواز شریف کا جھوٹ بول کے عدالت سے ملک سے باہر بھاگ جانا, وہاں سے ہمت دکھا کر عمران خان کی حکومت گرانا ہے. آپ کو یاد ہے 14 نومبر کو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تھی ایوان میں, جذباتی تقریر. یہ 84 لوگ نون لیگ کے ضامن ہیں, نواز شریف واپس آئے گا, یہ ایوان ضامن ہے. اپنی ضمانت تو دے رہے تھے, پی ٹی آئی والوں کو بھی گھسیڑ لیا. یہ ایوان ضامن ہے. انہوں نے اسد قیصر سے کہا تھا آپ بھی ضمانت دیں, آپ ضمانت دیں, طاقت کو استعمال نہ کریں ایسے نواز شریف کے خلاف. نواز شریف نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, آپ بھی ضمانت دیں, نواز شریف واپس آئے گا. انہوں نے کہا تھا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. پھر عدالت نے جو ہے وہ گارنٹی مانگ لی تھی کہ نواز شریف کی ضمانت کی گارنٹی دیں, زندہ رہے گا. ہمارے ہاں سہیل وڑائی صاحب اور دیگر صحافی, ان لوگوں نے کالم لکھ کے, میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں, یہ کہا تھا جیل میں مر جائے گا جیل میں, اس کو جانے دو. وہاں جا کے علاج کچھ نہیں کروایا. وہاں جا کے میاں صاحب آپ کو دنیا جہان کے ریسٹورنٹس میں نظر آتے ہیں, شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں, واک کرتے نظر آتے ہیں, اور اسی لیے بین الاقوامی میڈیا کہتا ہے کہ اس شخص نے ایک رات اسپتال میں نہیں گزاری ہے, یہ کیسا بیمار ہے. یہ The Sun نے لکھا ہے, اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم نواز شریف واپس آئے گا, اور اب نہیں آ رہا تو نواز شریف بہادر ہے, عمران خان بزدل ہے. یہ ان لوگوں کا فارمولہ ہے کہ عمران خان وہاں تکے کھا رہا ہے, اور نواز شریف جو ہے وہ حویلی ریسٹورنٹ پہ بادشاہی مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا حیدرآبادی کڑاہی کھا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. وہاں پہ پیچھے پھجے کے پائے بھی نواز شریف کے پاس پہنچ گئے ہیں, وہ وہاں بیٹھا ہوا ان گلیوں میں. یہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کا مسلم لیگ نون کا طریقہ ہے, اور اس طریقے پر مسلم لیگ نون کے سپورٹر کھل کے یقین رکھتے ہیں, اطمینان کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. ایک اور بھی ڈرامہ کر رہے ہیں یہ لوگ, ایک جھوٹ اور بول رہے ہیں. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ یہ جو ISI کے ذریعے آفیسرز کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, تعیناتیاں, یہ سب کچھ جو ہے اس کی ویٹنگ ہوگی, یہ نواز شریف کو نہیں پتا. یہ نواز شریف کو پتا چلے بغیر فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ صحافی کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور اسی ناچیز کی برادری کے لوگ کر رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ نواز شریف کو نہیں پتا, تو یہ جو 4 دن سے سوشل میڈیا پر موجود ہے, جماعت کے لوگ بھی شور کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا ہے, تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. پرویز رشید صاحب آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے یہ غلط کیا ہے, باقی کچھ لوگ اور کہہ دیں گے کہ یہ غلط کیا ہے, جھوٹ بول دیں گے, اور میاں نواز شریف وہاں سے اس چیز کو بتائیں گے اپروو کر کے کہ کر دو. کیونکہ یہ لوگ لائنوں میں لگ کر نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر حلفیہ کہہ چکے تھے کہ ہم جا کر ووٹ توسیع کا دیں گے آرمی چیف کو, اور اس کے بعد انہوں نے کام کیا تھا. یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹیلی ویژن پہ بتایا. میں آن اوتھ ہوں, میں اس بارے میں مزید بات نہیں کر سکتا, لیکن ہم لوگوں نے یہ وہاں پر طے کیا ہے. نیا کام ان لوگوں نے کیا شروع کیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے شروع کیا تھا یہ. آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کام کیا. شہباز شریف صاحب نے جو انڈس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب تھی, وہاں پر کہا کہ گرینڈ سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہیے, اور اس کی بہت ضرورت ہے معیشت کے لیے. اس کا بھی ان کو حکم دیا گیا ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ کسی طرح سے یہ مہم چلائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو لائیں, اس کے لوگوں کو لائیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لوگوں کو لے کر آئیں. ان کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری میں جتنی لعنت ملامت ہو رہی ہے ہم پر, اور جو ہم سے نہیں ہو رہا, پیٹرول کی قیمت قابو نہیں ہو رہی, ڈیزل کی قیمت قابو نہیں ہو رہی, آٹے کی, بجلی کی صورتحال قابو نہیں ہو رہی, اس کو قابو کرنے میں مدد ملے گی. مدد نہیں بھی ملے گی تو ہم کہیں گے جی مل کے کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف والے بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. تو گرینڈ سیاسی ڈائلاگ کر لیتے ہیں, گرینڈ اکنامک ڈائلاگ کر لیتے ہیں.
تو جب آپ آئے تھے تو آپ کو پتا تھا صورتحال کیا ہے. اب سنبھالیں, اب کر کے دیں, ہمیں 70 کا پیٹرول کر کے دیں. آپ تو 270 پہ 280 پہ لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا 27 یونٹس, بجلی کے 27 یونٹس آتے ہی شہباز شریف نے چلا دیے. شہباز شریف نے ہفتے بھر میں چلا دیے. تو اب ان 27 یونٹ سے بجلی دیں ہمیں. یہ جو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. ہم سے جھوٹ مت بولیں, یہ ڈرامے بازی کے 2 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا, یہ ہمیں کر کے دیں. اس وقت ٹرانسپورٹ کی قیمت, آٹے کی قیمت, دیگر اجناس کی قیمت جہاں پہنچ چکی ہے, غریب جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے, اور یہ حکومت مسلسل آپ سے جھوٹ بول رہی ہے. شہباز شریف صاحب ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. مریم بی بی, مریم اورنگزیب صاحبہ, حمزہ شہباز, جماعت کے دیگر لوگ, یہ تمام کے تمام آپ کو مسلسل جھوٹ بول کر بتاتے رہیں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے پی کے ایل آئی, جس کے بارے میں آج شہباز شریف صاحب نے بات کی, وہاں کے اسٹاف سے معلومات حاصل کی, اور میں خود پی کے ایل آئی 3 سے 4 بار ایک بہت قریبی عزیز کے لیے جا چکا ہوں, ان کے علاج کے لیے وہاں پر رہ چکا ہوں کچھ وقت. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی کے ایل آئی عمران خان کے دور میں آج جس پیٹرن پہ یہ لوگ چلا رہے ہیں اسی پیٹرن پہ چل رہا تھا. انہوں نے پیٹرن بھی تبدیل نہیں کیا. ڈاکٹر سعید صاحب کو لے آئیں دوبارہ, یہ کام ہوا ہے, لیکن ان لوگوں نے پی کے ایل آئی کو انہی خطوط پر چلایا ہے اور چلانے کا ارادہ کیا جن پہ عمران خان ان کو چلا رہا تھا. پھر یہ ایک اور بھی جھوٹ مسلسل بول رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ خدمت کے لیے کام کر رہا ہے, ہم کنٹرول کر رہے ہیں قیمتیں. اس وقت جو ٹرانسپورٹ ہے شہروں میں اور شہروں کے درمیان, جو کراچی حیدرآباد ٹرانسپورٹ ہے, لاہور گوجرانوالا ٹرانسپورٹ ہے, کراچی لاہور ٹرانسپورٹ ہے, ان کے کرائے بڑھ چکے ہیں 50% سے زیادہ. اور جو شہروں کے اندر ٹرانسپورٹ ہے ان کا کرایہ بھی کم از کم 40% کے قریب بڑھ چکا ہے. آپ جا کے دیکھیے باہر رکشے والے کو, ٹیکسی والے کو, جس طرح سے وہ 8 آنسو رو رہے ہیں, ان کا حال پوچھئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسنجر ہے ہمارا, رکشے میں بیٹھنے والا, ٹیکسی میں بیٹھنے والا, عام طور پر مڈل کلاس یا اس سے نیچے کا ہوتا ہے, اس کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں. اور یہ اب بڑھتی قیمتوں میں جو پیسے مانگتے ہیں وہ پیسے ملتے نہیں ہیں, سواری نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, رکشے چلانے پہ تیار ہو چکے ہیں. لیکن اس حکومت کا جھوٹ اور اس حکومت کی بے شرمی یہ مسلسل جاری ہے, اور میڈیا اس معاملے پر بار بار میں یہ نوحہ پڑھتا ہوں چپ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جس طرح سے بار بار بتا رہے ہیں غربت عمران خان خزانہ خالی کر کے گیا ہے, اس کے باوجود بھی اشتہارات بانٹ رہے ہیں, یہ بھی اور سندھ حکومت بھی. اس کا نوٹس لے کر عمر عطا بندیال صاحب کو, آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.